नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 10 सूरह अहक़ाफ़। कुल कह दीजिए, अरअयतुम, क्या तुमने देखा, क्या तुमने गौर किया, क्या तुमने सोचा, इन काना, क्या अगर, काना वो है, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह के पास से, वो से मुराद क्या है, यानी कुरान। अगर कुरान है अल्लाह के पास से, अगर कुरान अल्लाह के पास से हो, वो कफर तुम, और तुमने कुफ्र किया उसका, तुमने इनकार कर दिया उसका। ठीक है, तो कौन अल्लाह की तरफ से है बात हो रही है, काना का हुआ कुरान। यानी ये कहा जा रहा कि तुम कहते हो, पीछे की आयत में जैसे इल्जाम लगाते थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तिरा कर लिया है, घर लिया है, तो कहा जा रहा है कि तुम कहते हो इसको रसूल ने घर लिया है और कोई नई बातें कर रहा है ये। नहीं, अगर तुम सोचो, अगर वाकई कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ और तुमने उसका इनकार कर दिया, वो कफर तुम भी, वो शहीदा शाहिद, और गवाही दी एक गवाही देने वाले ने, मिन बनी इसराइला, कहाँ से, बनी इसराइल में से, अला मिस्लिही, इसके जैसे पर। ठीक है, यानी बनी इसराइल का एक गवाह इसके जैसे पर गवाही दे चुका है, शहीदा दिया है। ठीक है, और फ़आमना, और वो ईमान लाया, वस्तकबरतुम, और तुमने इनका तकब्बुर किया। वो तो ईमान ले आ चुका, और तुमने क्या किया, तुमने तकब्बुर किया। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी, नहीं हिदायत देता, अल कौमज़ ज़ालिमीन, किसको, जालिम कौम को। अब देखिए, सूरत मक्की है और बनी इसराइल का जिक्र यहाँ भी आ रहा है। तो बात यह है कि समझाने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। अहले मक्का को समझाया जा रहा है कि जिन लोगों के पास इल्म है, वो तो इस तरह की बातों को अल्लाह ही की तरफ से मानते हैं, और तुम्हारे पास जो रसूल भेजा गया है, जो तुम्हारे अंदर है, सादिक और अमीन है, तुम उसके मुकाबले में तकब्बुर दिखा रहे हो, उसकी बात मान के नहीं दे रहे हो। अब यहाँ पे जो शहीदा शाहिदुन आया है ना, कि गवाही दी एक गवाही देने वाले ने, तो ये शाहिद कौन है? ये कौन गवाह है कि जो कुरान के हक में गवाही दे रहा है? तो इसके ताल्लुक से कई आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में बाज़ ने कहा है कि ये इस्म जिन्स है। इस्म जिन्स क्या होता है? वाहिद, जमा, मुअन्नस, मुज़क्कर सब माने आते हैं। ठीक है, तो इससे मुराद इस्म जिन्स है, और ये बनी इसराइल का कोई भी शख्स हो सकता है। ठीक है, दूसरी आरा ये है कि मक्के में रहने वाला कोई बनी इसराइल का शख्स था जिसने गवाही दी। तीसरी एक राय है कि अब्दुल्ला बिन सलाम है, जो यहूदी आलिम थे, मुसलमान हुए थे ना। तो ये तमाम आरा इसके ताल्लुक से आती है शाहिदुन के। फिर अला मिस्लिही से मुराद क्या है? अला मिस्लिही से मुराद तौरात की गवाही है, मतलब इसकी जैसी पर गवाही दी है ना, तो तौरात की गवाही है, जो कि अल्लाह की तरफ से आई है। राइट, तौरात अल्लाह ही की तरफ से आई हुई किताब है ना, और सहीहैन की भी रिवायत से इसकी तायीद होती है, और इमाम शौकानी, ये भी स्कॉलर हैं, वो भी इसको तरजीह देते हैं। ठीक है, लेकिन एक इश्काल, एक शुबा, एक डाउट, कंफ्यूजन इसमें बाकी रहता है, और वो ये है कि सूरत मक्की है, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु मदीना में मुसलमान हुए थे, तो फिर उनकी बात पहले से क्यों की गई? तो बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये बात एक पेशन गोई के तौर पर कही गई है। ठीक है, बाज़ ये भी कहते हैं कि ये आयत मदनी है, जो मक्की सूरत में दाखिल कर दी गई, लेकिन ये कुछ दुरुस्त मालूम नहीं होता, क्योंकि वस्तकबरतुम जो है ना, तुमने तकब्बुर किया, मुखातब मक्के वाले हैं।
تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟ تو ابتدا میں تو وہ مانتے تھے، لیکن ایک ضد اور تعصب اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. لیکن ان میں سے جو حق پرست لوگ تھے وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ رسول سچا رسول ہے اور یہ کتاب اللہ ہی کا کلام ہے. Right؟ اب اس میں آپ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کو لے کر گئی تھی، کس کے پاس لے کر گئی تھی جب وحی کا نزول شروع ہوا؟ ورقہ بن نوفل، ہے نا؟ اور وہ کون تھے؟ وہ عیسائی تھے. Right؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا ہی تھا نا، تو عیسائی تھے وہ. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ قصہ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی کہ یہ سچا رسول ہے. نجاشی نے سن کر کیا کہا تھا؟ یہ اللہ کا کلام ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب کے کچھ لوگ اس کو پہچان کر گواہی دے رہے ہیں اور وہ ریلائبل لوگ ہیں، تو تم اس کا تکبر کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری تو یہ زبان میں اترا ہے، تمہیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات. رائٹ؟ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمنا، اس نے تو ایمان لایا، وہ تو مان گئے ہیں. واستکبرتم، اور تم تکبر کرتے ہو، تم نے تکبر کیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. Right؟ وقال الذین کفروا، ٹھیک ہے، وقال کا فائل آ رہا ہے الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کفر کیے. قالا کے بعد لی پریپوزیشن رہتا ہے جس کو کہا جاتا ہے. سیڈ ٹو جو آتا ہے نا انگلش میں، ٹو انگلش میں لی رہتا ہے. تو اب یہاں پہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ ہے للذین آمنوا، کہا کافروں، کہا جنہوں نے کفر کیا. کس کو؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کیا کہا؟ مقولہ لو، اگر، کانا، یہ ہوتا، یعنی یہ قرآن، یہ نبی، یہ دین، اگر یہ ہوتا خیرن، خیر، اچھا، ما سبقونا، نہ سبقت، نہ وہ آگے نکلتے، نہ وہ سبقت لے جاتے ہم سے الیہ، اس پر یا اس کی طرف. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ یعنی اگر اس قرآن میں، دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ صہیب رومی، بلال حبشی، عمار، یاسر، خباب رضی اللہ عنہم، یہ سب ہم سے پہلے ایمان نہیں لا سکتے تھے. ٹھیک ہے، ہم سے پہلے یہ قبول نہیں کر سکتے تھے. یہ کس کا قول ہے؟ اہل مکہ کا. کس کو کہتے ہیں؟ اہل ایمان کو. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، ٹھیک ہے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لم، اور جب لم یہتدوا، نہیں وہ ہدایت پائے، بھی، اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے، فَسَيَقُولُونَ، تو عنقریب وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، عنقریب وہ ضرور وہ کہیں گے، ھذا افک قدیم، کیا کہیں گے؟ یہ قدیم افک ہے، یہ تو پرانا جھوٹ ہے. جیسے اساطیر الاولین کہتے تھے نا، یہ تو پرانی باتیں ہیں، پرانا جھوٹ ہے. اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تو سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ یا ماننے والے، قبول کرنے والوں میں کس کی اکثریت تھی؟ کمزور طبقہ. رائٹ؟ ہوتا یہ ہے کہ حق کو سب سے پہلے وہ پہچانتا ہے جس کے اندر یا تو اس چیز کی طلب ہوتی ہے، یا اس کی زندگی میں کوئی خلا ہوتا ہے. خلا کیا ہے؟ خالی پن، ادھورا پن، کمی. تو جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، وہ اس کو پہچانتا ہے حق کو، یا پھر جس کے اندر کوئی خلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ایک طرح سے کوئی نہ کوئی محرومی کا شکار ہوتا ہے، کمی کا شکار ہوتا ہے، جو اپنے حال پر راضی نہ ہو. ٹھیک ہے،
جس شخص کے اندر ایک احساس ہوتا ہے خالی پن کا، وہ اس کو ہمیشہ پر کرنے کی کوشش کرتا ہے نا؟ جس کو بھی کسی چیز کی محرومی ہوتی ہے، وہ اس محرومی کو کسی نہ کسی طرح فل کرتا ہے۔ مکہ کے جو غریب لوگ تھے، وہ احساس محرومی کا شکار تھے۔ ان کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے اس کو فوراً پہچان لیا، اور انہوں نے اس بات کو فوراً سمجھ لیا کہ یہ قرآن ہمیں وہ دے سکتا ہے جو آج تک ہمیں کسی نے نہیں دیا۔ لہٰذا انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہیں دنیا کی دولت، عزت، اقتدار اور بہت کچھ ملا ہوا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں عام طور پہ؟ دنیا مل جانے پر سیٹسفائیڈ، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی خلا نہیں ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ لہٰذا وہ حق کو قبول کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا طبقہ ہم سے کس طرح آگے نکل گیا، تو وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی محروم لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو تو کوئی بڑی عقل سمجھ وغیرہ نہیں ہے، اور اگر یہ اس کو پہلے قبول کر بھی رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ہمیں دیکھو، ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے۔ اگر یہ اتنی اچھی چیز ہوتی خیرن، خیر ہوتا اس میں، تو کیا ہم اس میں پیچھے رہتے؟ اس کو بھی ہم دوسروں سے پہلے لے لیتے۔ تو چونکہ ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، لہٰذا اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک غلط قسم کی دلیل تھی جو وہ اپنے آپ کو دے کر مطمئن کر رہے تھے۔ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا، اگر ہوتا اس میں کچھ خیر اچھا تو وہ سبقت نہیں لے جاتے ہم سے الہی۔ تو بات یہ ہے کہ حق کو پانے کے لیے انسان کو اپنے خول کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسے؟ کہ جو اس نے اپنے خود ساختہ خیالات، جو سیلف میڈ تھاٹس ہوتے ہیں، جو اپنے ارد گرد اس نے بنا ہوا ہوتا ہے، جو وہ اپنے خول میں رہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی اندر اندر خوش ہوتا رہتا ہے، اس سے باہر نکل کر جھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے دماغی خول کو توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ آبا و اجداد کے، رسم و رواج کے، ماحول کے، خول کے جو لیئرس ہیں نا، اس کو توڑنا ضروری ہوتا ہے، اس کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے تاکہ سچائی نظر آئے۔ یہ ایسی ہے نا جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، دروازے کھڑکیاں سب بند ہیں، پردے بھی لگائے ہوئے ہیں، لائٹس وغیرہ آن ہے، اے سی یا جو بھی ٹیمپریچر ہے وہ آپ نے سیٹ کر دیا ہے۔ اب آپ گھر میں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں باہر بارش ہو رہی ہے یا باہر دھوپ ہے یا باہر سنو ہو رہی ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ آپ گھر میں یہ سوچ رہے ہیں سب سیٹ ہے، بہت اچھا ٹیمپریچر ہے، بہت اچھا ویدر ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ کو فزیکلی جا کر دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو دروازے کھولنا پڑتا ہے، لیئرز توڑنا پڑتا ہے جو آپ کے گھر میں آپ نے جو سیٹ کر کے رکھے ہیں، رائٹ؟ ٹھیک اسی طرح ماحول کے، خول، دماغ کے، آبا و اجداد کے جو یہ لیئرز ہیں نا، ان کو بھی توڑنا ضروری ہے تاکہ حق نظر آئے۔ ان کو ہٹا کر سچائی کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک میرے ماں باپ جو کہتے ہیں، مگر مجھے تو یہ ماننا ہے جو یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ جو یہ سوچ سکتا ہے نا، اسی کو حق ملتا ہے۔ جو وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے میں یہ مانوں گا، سچ یہاں پر ہے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان اس چیز کے دھوکے میں رہے کہ میں تو بہت ذہین ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں، ہاں، اور میں ہر خیر تک پہنچ سکتا ہوں، میرا کبھی اندازہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا تجربہ غلط نہیں ہو سکتا، اور وہ جو دنیا میں بڑے بڑے لوگ، علماء، کامیاب ترین لوگ ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، مجھے تو بس وہ سوچنا ہے، پھر حق نہیں ملتا۔
دنیا کے اعتبار سے جتنے بھی بڑائی کے معیار ہیں نا، جتنے بھی، ان سب کو ایک طرف رکھ کر ذہن خالی کر کے صاف کر کے پھر یہ کتاب پڑھیں بغیر کسی تعصب کے، تب سچائی نظر آتی ہے، تب حق دکھتا ہے۔ بھول جائیں اس وقت کہ میں کتنا عقل مند ہوں، کتنی قابل ہوں، کتنی پڑھی لکھی ہوں، میرا اتنا تجربہ ہے، نتھنگ۔ سب کو ایک طرف رکھ کر پھر اس کو دیکھیے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ جب یہ اندر اترے گا نا، پھر راستہ ملے گا۔ تو جب تک ہم اپنے قول کو خود نہیں ہٹائیں گے نا، سچائی نہیں دیکھ سکتے ہم۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کچھ ماننا نہیں چاہتے تو ہم فوراً کس کا سہارا لیتے ہیں؟ ہم یہاں پر نہیں دیکھتے، ہم فوراً یہ سوچتے ہیں اچھا وہ فلاں کیوں نہیں کر رہا ہے پھر، یہ کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اکثر لوگ انہی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں نا۔ قرآن میں اتنا واضح صاف لکھا ہوا ہے، لیکن ہم فوراً کس کا سہارا لیتے ہیں، کبھی اس کا کبھی اس کا۔ اچھا وہ تو اتنا بڑا عالم ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، وہ کیوں کر رہا ہے پھر؟ نہیں، وہ بھی انسان ہے، غلطی ہو گئی ہوگی اس سے بھی، سمجھ نہیں آئی ہوگی اس کو، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے یہ نظر نہیں آتا، صاف ہے، سامنے موجود ہے، تو تیز نظر سے پڑھنے کی ضرورت ہے، تبھی بات بنے گی، تبھی حق نظر آئے گا۔ تو ان کا حال کیا ہے؟ فقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، پرانی باتیں، جس طرح سے اساطیر الاولین کہتے تھے۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے، یہ کی ضمیر قرآن کی طرف جائے گی۔ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، مضاف مضاف الیہ۔ کون سی کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ تورات۔ اماما و رحمتن، کیسی تھی وہ؟ امام، رہنما، و رحمتن، اور رحمت، ٹھیک ہے۔ اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیا تھی؟ امام اور رحمت تھی۔ وہ حاضہ کتابن، اور یہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن۔ مصدقن، کیسی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ مصدق لسانا عربیا، تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، ٹھیک ہے۔ کس کی تصدیق کرنے والی ہے؟ کس کو سچ بتانے والی ہے قرآن؟ پیچھے کی کتابوں کو، ٹھیک ہے۔ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، کنفرم کرتی ہے کہ وہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، اللہ ہی نے نازل کیا ہے اس کو، اوریجنل ورژن۔ لیونذرا، تاکہ ڈرائے، الذین ظلموا، کس کو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، تاکہ جنہوں نے ظلم کیا ان کو انذار کرے۔ وہ بشرا، اور بشارت ہے، للمحسنین، کس کے لیے؟ احسان کرنے والوں کے لیے، محسنین کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہوئی ہے کہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب موجود ہے، جو لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رہنمائی تھی، ہاں، اماموں و رحمتن۔ لیکن اب قرآن کے آنے پر ہر چیز منسوخ ہو گئی ہے، ایبریگیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اب ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ اب آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، انہوں نے اپنے بعد آنے والی نبی کی بشارت دی ہے، لیکن قرآن نے بعد کی بات نہیں کی ہے، اوکے۔ قرآن میں من بعد ہی، یہ بعد کی بات نہیں ہوئی ہے، کس کی گئی ہے؟ قبل کی، من قبل ہی، اسی سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کیسا ہے؟ بشرا للمحسنین، بشارت ہے محسنین کے لیے، اور جو ظلم کیے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو جرم کرتے ہیں، ان کے لیے انذار ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ مقولہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر کیا ہو گیا؟ یہ کہنے کے بعد
دیکھیے یہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے ربنا اللہ کا مطلب ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ، یہ نہیں میننگ اس کا. اس کا میننگ یہ ہے کہ جب ربنا اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس کے تمام احکام کو مانتے ہیں. ہاں؟ رضیت باللہ ربًا، اس پر راضی رہتے ہیں، جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو کرنے کو کہا ہے اس پر راضی ہے، جس سے رکنے کو کہا ہے اس سے ہم رکتے ہیں. یہ ہے ربنا اللہ. اور یہ صرف ایک دن کہہ کے 8 دن بیٹھ نہیں جاتے ہیں. ثم استقاموا، اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں. رائٹ؟ جم جاتے ہیں، ٹھک جاتے ہیں. اس کی دیکھیے تفسیر ہم نے سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ فصلت میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھی. آیت آئی تھی نہیں؟ تو کیا کرتے ہیں پھر اس میں ٹک جاتے ہیں. ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ایسے لوگوں پر کیا ہوگا؟ بس نہ خوف ہے ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے. ثم استقاموا، تو کیا ہوتے ہیں ان پر؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، کنٹینیوس نازل ہوتے رہتے ہیں. رائٹ؟ اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا، کہ نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو. یہاں پہ کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہاں پہ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ کہ تم ڈرو مت اور نہ ہی تم غم کرو. اور خوشخبری دیتے ہیں وہ، ابشروا بالجنتی التی کنتم توعدون. اور کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں جو تم اشتہا کرو گے. کہاں پر؟ جنت میں جو بھی تم خواہش کرو گے، تمہارے نفس جو بھی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو بھی تم پکارو گے، ٹھیک ہے، مانگو گے. نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور کیا ہے یہ؟ نازل کردہ ہے، مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے. اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ عبداللہ ثقفی، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں. ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا. آمنت باللہ، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو. تو اللہ کو رب ماننا، ایمان لانا، اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنا. دیکھیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ایسے لوگوں پر کیا ہوتا ہے؟ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں. تو ہمارے اوپر اگر کوئی خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے فیوچر کا، ہے نا. ہر وقت پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یا پھر جو بھی ہے اولاد کے تعلق سے، مال کے تعلق سے، گھر کے کسی بھی تعلق سے جو بھی خوف ہوتا ہے نا، فیوچر کا ہوتا ہے. غم کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا. انسان یہ دو چیزوں میں رہتا ہے اٹکا ہوا، یا تو پچھلا یا تو اگلا. پچھلا اگلا میں وہ حال کو کیا کرتا ہے؟ برباد کرتا ہے. Right؟ اگر ہم کو کوئی خوف ہے، اگر ہم کو کوئی غم ہے ماضی کا، تو ہمیں اپنا ایمان چیک کرنا ہے اور ہماری استقامت چیک کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. Right؟ تو ہم جو کہتے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا، اس میں ہمارا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. Right؟ ہم ادھر کہتے ہیں ربنا اللہ اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہمارے ساتھ تو کبھی اچھا ہوتا ہی نہیں. Right؟ ناشکر. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنا اپنا جائزہ لینا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنتی، یعنی یہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں، ربنا اللہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجنتی، جنت کے ساتھی ہیں، جنتی لوگ ہیں. خالدین فیہا، ویکیشن پر جا کے نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1 سال کے لیے جا رہے ہیں، 3 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں. جزاء، اور کیا ہے یہ؟ بدلہ ہے. بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے وہ تھے عمل کرتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے. ہمارے اعمال جو ہے وہ بالکل ذریعہ نہیں ہے جنت کو حاصل کرنے کا.
ہم ڈیزرو کرتے ہی نہیں، ہم ایسے اعمال کرتے ہیں، ہم ادھر نیکیاں کرتے ہیں، ادھر تہجد پڑھتے ہیں، ادھر انفاق کرتے ہیں اور ادھر گنوا دیتے ہیں. تو ہمارے اعمال ہے ہی نہیں کہ ہم جنت ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیما کانو یعملون، با سببیہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تم عمل کرتے رہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی کس کو؟ انسان کو. ٹھیک ہے، وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت ہوتی ہے تاکیدی حکم، نصیحت. دیکھیے وصیت انسان کرتے ہیں نا، انہوں نے وصیت کی تھی مرتے وقت. تو جو انسان جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے نا، تو اس وقت وہ جو بولتا ہے اس کے الفاظ ایک دم گولڈن ورڈز رہتے ہیں. اس کے الفاظ ہر کوئی سننا چاہتا. مطلب وہ اگر سلو بھی بول رہا ہے بیماری کی وجہ سے، تو لوگ کیا کرتے، کان نزدیک لے جاتے، کیا بولے کیا بولے، پھر سے بولیے، کیا بول رہے تھے کیا بول رہے تھے. امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ غور سے سنتے ہیں. نہیں، ابو نے یہ کہا تھا، امی نے یہ کہا تھا مرتے وقت، ہم کو ضرور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو کرنا ہے. right؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے امرنا، ہم نے حکم دیا انسان کو. وصینا آیا ہے، یعنی ایک دم تاکیدی حکم ہے، بہت امپورٹنٹ نصیحت ہے وصیت. اور وہ کیا ہے وہ بتائی جا رہی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، ہم سے مراد انسانہ کس کو؟ انسان کو. کیا دیا ہے؟ بِوَالِدَيْهِ، والدین تھا، مرکب اضافی کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. اس کے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احساناً، احسان کرو. right؟ دیکھیے ایک ہی ورڈ کہہ دیا گیا احساناً. یہ جو ایسے ہوتا ہے نا احساناً، مطلب بیٹر یو ڈو، کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، لازماً ہے. تو ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کا، حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا ہے. right؟ یعنی کہ اس کو ایک طرح سے کرنا ہی کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی ہے. احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کرنا، اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا کرنا، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا یا برا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، مست ہے اپنی لائف میں، تو بھی اس کے ساتھ اچھا کرنا. یہ ہوتا ہے احسان. right؟ تو ماں باپ ایسے ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں کہ کچھ کر نہیں سکتے. right؟ تو وہ کچھ کرے یا نہ کرے، کچھ آپ کو مال دے یا نہ دے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کا درجہ. right؟ والدین جو ہے نا ولد سے ہے، ولدہ کہتے ہیں جو جنا ہوا ہوتا ہے، جنا ہوا. ٹھیک ہے، تو تمہارے یہ جو والدین ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے، تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کا رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرو. سورہ لقمان میں بھی آتا ہے نا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکیدی حکم دیا ہے. یہاں بھی وصیت آیا ہے. یہاں بھی کیا کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو، سب سے زیادہ حسن سلوک کرو. کیوں؟ کیوں کرو؟ اب دیکھیں والدین کے ساتھ نا دونوں بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں. رائٹ؟ اب باپ کا یہاں پہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب کس کا ذکر آ رہا ہے؟ اب ماں کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہے؟ ماں کے تعلق سے ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ حملت ہو امہ، حملت کا فاعل امہ. حملت، حمل کیا یعنی بوجھ اٹھانے کے لیے آتا ہے نا، تو اٹھایا اس کو کہاں پر؟ پیٹ میں. امہ اس کی ماں نے، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کرہن، کس طرح سے؟ تکلیف میں، کراہت میں. کرہن کاف راہ سے ہے. کراہت کس کو کہتے ہیں؟ ناگواری، ڈس لائک. تو وہ تم کو جب پیٹ میں رکھتی ہے تو ایک طرح سے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کرہن، کراہت، ناگواری ہوتی ہے اس کو. ڈے ون سے اس کو ایک طرح سے ڈس لائک شروع ہو جاتا، ناپسندیدہ، ناگواری. جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ بھی اس کو اچھی نہیں لگنے لگتی ہے. باڈی اپسیٹ ہے نا.
ہر چیز میں دیکھیے نہیں 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 کھانا ہے، نہیں دل بول رہا ہے، نہیں، کرہن اور کیا ہے وہ وضعت ہو اور جنا اس کو وضع کی میننگ رکھنے کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے نیچے رکھنا تو رکھنا مطلب کیا ہے جننا اوکے ڈیلیور کرنا وہ وضعت ہو اور اس نے جنا اس کو بچے کو کرہن اب جب جنتی بھی ہے تب بھی اس کا حال کیا ہوتا ہے دیکھیے ڈلیوری ہوتی ہے تب بھی اس کا حال اس ٹائم پہ تک بھی اس کو الٹیاں ہوتے ہیں اس ٹائم تک بھی اس کو کرہن ناگواری ہوتی ہے پسند نہیں ہوتا ہے right؟ تکلیف سے اس کو جنا وہ ہم لہو اور اس کا حمل یعنی اس کا اٹھانا وہ فسالہ اور اس کا الگ کرنا فصلہ کیا ہوتا ہے الگ کرنا بچے کو اور ماں کو الگ کرنا مطلب کیا ہے دودھ چھڑانا ٹھیک ہے اور اس کا دودھ چھڑانا ہم، کتنا ہے سلاسون شہرن سلاسون 30 شہرن مہینے 30 مہینے ٹھیک ہے اب یہ 30 مہینے کیا بات ہے جیسے حمل پلس دودھ ٹھیک ہے حمل 9 مہینے اس کے بعد دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ دونوں ملا کے 30 مہینے ہیں ٹھیک ہے یعنی دیکھیے ابھی جو ہم سورہ لقمان کی جو آیت پڑھے نا اس میں کیا آیا ہے اس میں 2 سال آیا ہے right؟ کہ اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے وہاں پہ کیا ہے آمینی تو اگر 2 سال اگر دودھ چھڑانے میں لگ گئے ٹھیک ہے تو 2 سال یعنی 24 مہینے تو بچ گئے کتنے 6 منتھ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد کا بھی بچہ زندہ رہ سکتا ہے ہم جو 7واں مہینے کا بچہ بولتے ہیں نا وہ دراصل 6 مہینے کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے وہ بچہ بھی 6 مہینے کا زندہ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایک طرح سے یہاں پہ پورا دونوں کا ملا کے سلاسون شہرن کہہ دیا گیا کہ پورا حمل کا اور وہ حمل ہو وہ فسال ہو یہ ٹوٹل کتنا لگتا ہے 30 ماہ کی مدت ہے right؟ پھر کیا کہا جا رہا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنتن یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اشدہ اس کی شدت کو ٹھیک ہے کون سی شدت ہوتی ہے اس کی بھرپور جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ بلغا اور وہ پہنچا 40 سنتن 40 سال کو اور وہ پہنچا 40 سال کو ٹھیک ہے تو قالا اب یہاں پہ اتنی اچھی دعا بتائی جا رہی ہے بہت بہترین دعا ہے کیا کہتا ہے قالا کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی کہتا ہے اے میرے رب اوزعنی توفیق دے مجھے ان اشکرا کہ میں شکر کروں نعمتک تیری نعمت کا کون سی نعمت اسلام کی التی وہ جو انعمت تو نے انعام کیا علیہ مجھ پر وعلی والدی اور میرے والدین پر وان اعمل صالحا اور کہ میں عمل کرتا رہوں صالحا نیک وہ عمل کرتا رہوں جو تو رضا ہو ٹھیک ہے صالحن کی صفت جس سے تو راضی ہو جائے تو راضی ہو جائے اس سے وہ اصلح لی فی ذریتی اور اصلاح کر دے میرے لیے میری ذریت میں انی تبتو بے شک میں تبتو میں توبہ کرتا ہوں الیکا تیری طرف وہ انی من المسلمین اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں ٹھیک ہے دیکھیے یہ آیت بہت جامع آیت ہے کمپریہنسو ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے عمل کرنا ہے کیا سلوک کرنا ہے احسان اللہ کا حکم ہے یہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اللہ کا حکم ہے وہ وصینا ٹھیک ہے کیونکہ ماں باپ اولاد کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں right؟ پھر خصوصاً ماں کا ذکر ہوا ہے right؟ اب یہ دیکھیے ماں کا ذکر کیوں زیادہ آیا ہے والد کا ایک بار ذکر ہے ماں کا زیادہ ذکر ہے دیکھیے ماں کی جو قربانیاں ہوتی ہیں نا وہ ہم کو نظر نہیں آتی ہیں جیسے ماں کی قربانیاں شروع میں رہتی ہیں پریگنینسی سے لے کے بچے کی پیدائش اس کے بعد اس کو دودھ پلانا اس کے لیے رات بھر جاگنا رائٹ مطلب وہ جو شروع کا سٹیج رہتا ہے نا وہ سب ہم بھول جاتے تو ماں کی جو قربانیاں ہیں نا ہم کو نظر نہیں آتی جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے پھر باپ کی نظر آتی اچھا باپ پکنک کو لے جا رہے ہیں ٹرپ پہ لے جا رہے ہیں وہ ٹوائز دلانے لے جا رہے ہیں باہر گھمانے لے کے جا رہے ہیں رائٹ جب تھوڑی تھوڑی عقل آنے لگتی ہے جو چیزیں یاد رہتی ہے بچے کو تب کون نظر آتا ہے اطراف
बाप नज़र आता है, राइट? तो वो जो चीज़ें माँ की होती है ना शुरू के अर्ली स्टेजेस में, वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियों वाली होती है और उसको बच्चा भूल जाता है। क्यों? छोटा होता है ना, याद ही नहीं रहती। तो जो चीज़ तुम भूल चुके हो ना, उसको अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि उसकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, राइट? तो गोया माँ जो है तमाम इंसानी रिश्तों में सबसे बढ़कर हुस्न सलूक की मुस्तहिक है। लेकिन आम तौर पे देखने में क्या आता है? उमूमी तौर पर जो देखने में आता है, वो ये कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को औलाद सताती है या इंसान सताता है, तो वो माँ ही होती है। हत्ता कि बाप के मुकाबले में, माँ का खून ज़्यादा चूसते हैं लोग। दुनिया में आने से पहले भी माँ के पेट में खून चूसते हैं बच्चे, उसी के खून पे पलते हैं और पैदा होने के बाद भी उसी को ज़्यादा तंग करते हैं। इसी वजह से माँ जो अपनी औलाद के लिए सबसे ज़्यादा दुःख उठाती है, वहनन अला वहनिन, तो उसका दर्जा और मुकाम भी ज़्यादा है। ख्वाह पैदाइश से पहले का हो, ख्वाह पैदाइश के दिन का हो, हुँ, या दूध पिलाने की मुद्दत हो, या बच्चे को फिर साफ करने की, नहलाने-धुलाने की, उसके साथ जागने की, उसकी बीमारी, उसके दुःख तकलीफ में, ना सिर्फ़ ये कि जब वो छोटा होता है बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए। तो जो हस्ती इतनी तकलीफ उठाए, उसके साथ भी हुस्न सलूक उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। हम सबको अपनी-अपनी जगह देखने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा सलूक अपने वालिदैन के साथ, खुसूसन वालिदा के साथ कैसा है? क्या वाक़ई हम कुरान के इस हुक्म पर अमल कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एहसान का हुक्म दिया जा रहा है, राइट? एहसान के माने क्या होते हैं? महज़ नेकी करना नहीं, बल्कि हक़ से बढ़कर सबसे ज़्यादा देना। यानी हम तो हक़ अदा भी नहीं करते, कहाँ ये कि हक़ से बढ़कर देना है, राइट? और बात ये है कि इंसान जब हक़ से बढ़कर करने की कोशिश करेगा, तो शायद किसी दर्जे का एहसान कर ही ले, नेकी करने के काबिल हो सके। और माँ की नाफ़रमानी के ताल्लुक से हदीस में आता है, इन्नल्लाहा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाहा हर्रम अलैकुम, बेशक अल्लाह ताला ने हराम किया तुम पर उक़ूक़ल उम्महाती, उक़ूक़ कहते हैं नाफ़रमानी को, माँओं की नाफ़रमानी। अल्लाह ताला ने हराम किया है माँओं की नाफ़रमानी को, राइट? देखिए, इसके ताल्लुक से एक हदीस में भी आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत ने अपने बेटे को आवाज़ दी, जबकि वो इबादत खाने में इबादत में मसरूफ़ था। उसने कहा, ए जुरैज, ऐ जुरैज, तो जुरैज ने दिल में कहा, ए अल्लाह, एक तरफ मेरी वालिदा है और दूसरी तरफ मेरी नमाज़ है। वो फिर बोली, जुरैज, उसने कहा, ए अल्लाह, मेरी वालिदा और मेरी नमाज़, मैं क्या करूँ? फिर तीसरी बार माँ ने पुकारा, जुरैज, उसने फिर यही कहा और उन्होंने नमाज़ को नहीं छोड़ा। माँ खफ़ा हो गई, नाराज़ हो गई। तो उसने कहा, ए अल्लाह, जुरैज को मौत ना आए जब तक कि ये फ़ाहिशा औरतों का मुँह ना देख ले। चुनांचा उसके इबादत खाने के पास एक बकरियां चराने वाली औरत ठहरा करती थी, तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। तो उससे पूछा गया ये किसका है, तो वो कहने लगी ये जुरेज का है, यानी जुरेज पर तोहमत लगा दी। तो ये इल्जाम सुनकर वो इबादत खाने से नीचे उतरा और कहने लगा, वो औरत कहाँ है जो दावा करती है कि ये बच्चा मुझसे है। जुरेज ने बच्चे को मुखातिब करके कहा, ए शीर ख्वार, यानी ए दूध पीने वाले बच्चे, बता तेरा बाप कौन है? उसने कहा, मेरा बाप बकरियां चराने वाला है। ये बच्चा है ना जो बच बचपन में बात किया था। बहरहाल, चूँकि वो एक इबादत गुज़ार शख़्स था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे इल्ज़ाम को दफ़ा कर दिया। लेकिन माँ की बददुआ भी इसके हक़ में कबूल हो गई, राइट? तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ को किसी शदीद मदद की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में इंसान किसी नेक काम में लगा होता है और वो नमाज़ पढ़ रहे थे
اور ہم میں سے اکثر لوگ اس ڈائلیما کا شکار ہو جاتے ہیں، بے چینی میں رہتے ہیں کہ یہ بھی نیک کام ہے، وہ بھی نیک کام ہے، اس وقت کیا کریں؟ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ کون سا کام ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور کون سا کام ہے جو آپ کو اسی وقت کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں نے کسی کام سے بلایا ہوگا اور ضروری کام ہوگا، تو اس وقت ماں کا حق زیادہ تھا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان اگر نفلی عبادت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں والدین کی خدمت فرض ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی نفل اور فرض کے درمیان آپ کو ڈیسیجن لینا پڑے تو کس کی طرف کرنا ہے؟ فرض کی طرف، رائٹ؟ اسی طرح ماں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ کبیرہ گناہ معاف کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ ماں کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کسی دوسرے آدمی نے پیغام نکاح دیا تو اس نے اس مرد کو پسند کر لیا۔ مجھے بہت غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جن سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو والدین کی خدمت بھی ان اعمال میں سے ہے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، رائٹ؟ اور انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل کے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا جتنا ماں کے ساتھ نیک سلوک ہے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے تھا، یعنی کندھوں پر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا مطیع اونٹ ہوں، یعنی فرما بردار اونٹ ہوں۔ اگر اس کی سواری خوف زدہ کر دی جائے تو میں خوف زدہ نہیں ہوں گا۔ پھر اس نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا، ایک تکلیف کا آہ، یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کروانے سے اس کا حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا؟ نہیں، ایک اس کی آہ کا بھی بدلہ نہیں چکایا۔ تو بہرحال کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم باقاعدہ خدمت نہیں بھی کر سکتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں ضرور کرنا چاہیے، ماں باپ کے لیے دعائیں ضرور کرنا چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو والدین کے لیے ہمیشہ دیکھیے، اب بعض لوگ ہوتے ہیں نزدیک وہ کرتے ہیں رائٹ خدمت، لیکن بعض نہیں ہوتے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اگر والدین دنیا میں نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سمپل ہے نا، جب آپ اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں، ہم، مطلب آپ کرتے ہیں نا، انفاق کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو اس وقت نیت یہ کر لینا چاہیے کہ یا اللہ یہ میرے والدین کی طرف سے بھی ہے نا؟ نیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اس وقت اگر ہم ساتھ میں یہ بھی لگا دیں کہ یا اللہ یہ ہمارے والدین کی طرف سے بھی ہے، رائٹ؟ جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اجر کو ملٹیپلائی کر کے سب کا اس میں بھی اجر ڈال دیں، رائٹ؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیوں میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں مجھے ایک قاری کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ ہم؟ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے۔ دیکھیں اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، رائٹ؟ لیکن کس چیز میں؟ معروف میں، ٹھیک ہے؟
والدین کی فرما برداری ہمیشہ معروف میں ہوگی. معروف کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع. اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوگی. کیونکہ اگر ماں باپ یا ماں کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو پھر ماں کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ یاد رہے. حتیٰ یہاں تک کہ ٹھیک ہے، اذا بلغا جب وہ پہنچا، اشدہ جب وہ پہنچا اس کی شدت کو. وہ بلغا 40 سنتا، اور وہ شدت کیا ہے؟ وہ پہنچا 40 سال کو. ٹھیک ہے، پہلے جنرل بات ہوئی اشدہ یعنی اپنی جوانی کو پہنچا، اور خصوصاً وہ جوانی جو ہے وہ 40 سال ہے، یعنی وہ 40 سال کو پہنچ گیا. اب دیکھیں یہاں پہ 40 سال کا ورڈ آیا ہے. 40 سال وہ ایج ہوتی ہے انسان کی، ہاں، سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، جو اس ایج سے گزر چکے یا اس ایج میں ہے، 35 کراس کر لیے ہیں، آلموسٹ 40 تک پہنچ رہے ہیں، سب کو یہ پتا ہے کہ ایک میچورٹی کی ایج ہوتی ہے نا. یہ ایج میں کوئی ایسے نہیں کرتا مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے میں تو ایسے کرتی تھی، میرے ماں باپ اتنا لاڑ کرتے تھے. وہ یہ ایج میں کوئی نہیں کرتا ایسے نخرے. وہ سب کچھ گزر چکا ہوتا ہے. تو یہ ایج کون سی ہوتی ہے؟ ایک دم پختہ ایج ہوتی ہے. انسان ایک طرح سے مڈل آف لائف میں ہوتا ہے. آدھی زندگی ایک طرح سے اس کی ہو چکی ہوتی ہے. رائٹ، آدھی کا بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن ایک حصہ زندگی کا گزار چکا ہوتا ہے. بہت سارے لیسنس حاصل کر لیا ہوتا ہے نا. لوگوں سے اس کو بہت سارے تجربات ہو جاتے ہیں، زندگی سے سیکھتا ہے، تجربات سے سیکھتا ہے. رائٹ، جو کرائسس ہوتے ہیں، مڈ لائف کرائسس، وہ بھی اس کے لائف میں آ چکے ہوتے ہیں یا اس میں گزر رہا ہوتا ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بزنس سیٹ کرتا ہے، اس میں پھر اس کے امپلائیز ہوتے ہیں، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، فیملی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کے فیسوں کا، ان کے ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو انسان ایک طرح سے سارے پرابلمس میں گھرا ہوتا ہے اس وقت. وہ ایسی ایج میں آ جاتا ہے کہ ہر طرف سے اس کو لوگوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، لوگوں کی سننا پڑتا ہے. اور اس ایج میں وہ ایک طرح سے سنسیئر انسان بن جاتا ہے، پختہ ایج کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، بھرپور جوانی کی ایج ہوتی ہے، پختگی والی عمر ہوتی ہے. اسی لیے نا پیغمبروں کو نبوت جو عطا ہوئی ہے نا، وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں انسان جسمانی طور پر، عقلی طور پر، جذباتی طور پر پختہ ہو جاتا ہے اور بڑی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ایک دم قابل ہو جاتا ہے، ہر لحاظ سے پختہ ہو جاتا ہے. اور یہ عمر ہوتی ہے نا جس میں اولاد جو ہے وہ خود صاحب اولاد ہو جاتی ہے. مطلب 40 سال میں خود اس کو اولاد ہو جاتی ہے. پھر اس وقت اس کو ماں باپ کی قدر زیادہ ہوتی ہے. آپ سب کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ ویسے تو دیکھیے ماں باپ طبعی طور پر سب کو پیارے لگتے ہیں. اللہ نے ایک قدرتی محبت رکھی ہوتی ہے دل میں. لیکن جب انسان خود اس مقام پر پہنچتا ہے، جب خود ماں بنتی ہے عورت، اس وقت جو ماں باپ کی قدر آتی ہے وہ اس سے پہلے نہیں آتی. اسی لیے خصوصی طور پر اس عمر کا ذکر کر کے فرمایا ہے. وَبَلَغَ 40 سَنَةً. اب کیا کہتا ہے؟ 40 برس کا ہو گیا تو اس نے اب دعا کی. اور وہ دعا کیا کی؟ قالا، وہ کہتا ہے ربی، اے میرے رب، اوزعنی، اوزینی وضع سے توفیق دے مجھے موٹیویٹ کر، مجھے انسپائر کر، مجھے توفیق دے. کس چیز کی؟ ان اشکرا، کہ میں شکر کروں، نعمتہ کا، تیری نعمت کا. تو نے جو مجھ پر نعمت کی ہے اس کا میں شکر کروں. اور وہ نعمت کس پر کی ہے؟ التی، وہ جو انعمتا، تو نے نعمت کی، علیہ، مجھ پر بھی جو تو نے انعام کیا اسلام کا اور بہت ساری نعمتوں کا. وہ علی والدیہ، اور میرے والدین پر بھی. ٹھیک ہے،
अनअमता है, देखिए पास्ट की बात है, जो तूने इनाम किया अल्लाह ताला मुझ पर भी, हाँ, और मेरे वालिदैन पर भी, क्योंकि वालिदैन के इनामात बच्चे भी उसको एन्जॉय करते होते हैं, राइट? तो उन तमाम नेमतों का मैं शुक्र करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पे किए हैं, और वो अनआमला फ्यूचर की बात हो रही है, राइट? यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो अमलतु, और कि जो मैंने अमल किए नेक, जो मैंने अमल किए नेक, उसका भी मैं शुक्र करूँ। पास्ट की बात नहीं है, आगे की बात हो रही है। और ये कि मैं जो नेक अमल करूँ और वो नेक अमल मुझे राज़ी नहीं करे, बल्कि तर्ज़ा हो। वो ऐसे नेक अमल हों, यानी अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं नेक अमल करूँ, जो कैसे हो? तर्ज़ा हो, जिससे तू राज़ी हो जाए, जिसको तू पसंद करे, वो मैं अमल करूँ। देखिए, शुक्रगुज़ारी जो है ना, ये कोई नमाज़ के बाद या किसी ख़ास मौके पर करना, बस यही नहीं है, ठीक है? शुक्रगुज़ारी एक एटीट्यूड है, एक लाइफ़स्टाइल है, एक ज़हनियत है, राइट? ये इंसान का एक तरह से क्या कहेंगे, जैसे हम साँस लेते हैं ना, ऑटोमैटिक जो चलते हैं हमारे काम, उस तरह से हमारे अंदर शुक्रगुज़ारी एक तरह से पेवस्त होना चाहिए। अंदर एक एम्बेड रासिख़ हो जाना चाहिए। हमारा एक लाइफ़स्टाइल बन जाना चाहिए। हमेशा शुक्रगुज़ारी, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, फ़ी कुल्ली हाल, हर हाल में, हर हाल पर, हमेशा, राइट? और क्या कहते हैं, वो अस्ली ली फ़ी ज़ुर्रियती, और इस्लाह कर दे मेरे लिए, मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी औलाद में इस्लाह कर दे, और वो मुझे ही फ़ायदा हो, ली, यानी मेरी औलाद अगर नेक होगी, उनकी इस्लाह होगी, वो दीन पर होगी, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? मुझको ही होगा ना। वो अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, इन्नी तुब्तु, बेशक मैं तौबा करता हूँ, इलैका तेरी तरफ, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। बाज़ रिवायत में ये आता है कि ये आयत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नाज़िल हुई कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने कहा था कि औज़ीनी अन अशकुरा, हुँ, निअमतका अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया, ठीक है? व अस्ली ली फ़ी ज़ुर्रियती, तो उनकी औलाद में से बाज़ देर से मुसलमान हुए थे, ठीक है? तो उन्होंने ये जो दुआ की थी ना, वो अस्ली ली फ़ी ज़ुर्रियती, इस्लाह कर दे मेरे लिए, मेरी ज़ुर्रियत में। तो यहाँ पे सिर्फ़ उन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि उमूमी तौर पर हर साहिब अक़ल इंसान की दुआ यही होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को एक फ़ितरत सलीम पर पैदा किया है ना। हाँ? देखिए, अगर बहुत सारी चीज़ें किताब-ए इलाही से ना भी पता चले, तो इंसान के अपने अंदर एक ऐसी आवाज़ होती है कि इंसान फ़ितरी तौर पर ऐसी दुआएँ करता है। यानी वो उसके दिल की आवाज़ होती है, नहीं? बहुत खूबसूरत दुआ है, हम ये अपनी दुआ याद करने में इसको रख देंगे, इंशाअल्लाह, ठीक है? एकदम डीप है इसके माने, बहुत जामे दुआ है, जिसमें अपने लिए भी दुआ है, वालिदैन के लिए भी है और ज़ुर्रियत के लिए भी है। औलाद नहीं है सिर्फ़, क्या है? फ़ी ज़ुर्रियती, क़यामत तक जो आएँगी औलाद, 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 उसकी औलाद, उसकी औलाद, सबके लिए दुआ है। हुँ, शुक्रगुज़ारी है। फिर ये कि मैं नेक अमल करूँ, लोगों की रज़ा के लिए नहीं, तेरी रज़ा के लिए। और फिर आखिर में अपना मकसद रख दिया, व अस्ली ली फ़ी ज़ुर्रियती, इस्लाह कर दे मेरी ज़ुर्रियत में, मेरे लिए। ऊपर जो बात हुई ना कि वालिदैन के साथ एहसान का अमल करो, वालिदैन के साथ एहसान क्या हो सकता है? कि बंदा उनको अपने दुआओं में याद रखे, और फिर जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनकी ज़िम्मेदारियों में भी शरीक हो। व इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, आखिर में तौबा, आगाज़ में शुक्र और फिर इख्तिताम में तौबा। महज़ शुक्र अदा कर देना ही काफ़ी नहीं है। अगर नेमत के इस्तेमाल में कोई कमी-बेशी हो, जो कि हम करते ही रहते हैं, तो उस पर तौबा भी ज़रूरी है।
حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے وہ کمی بیشی کو کس طرح سے کریں؟ توبہ، استغفار، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس بات کا اقرار کہ یا اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ یہ اصل شکر نعمت ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ تو ایک دم کمپریہنسو دعا ہے، جامع دعا ہے، right؟ کیونکہ عام طور پر ہم اپنے لیے، والدین اور اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ہاں؟ تو اس میں ایک طرح سے سب کو اکٹھا کر لیا گیا ہے، right؟ شکر ادا کرنا یہ خود ایک دعا ہے۔ شکر ادا کرنا کیا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، رائٹ؟ دیکھیے یہ جو آتا ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم لئن جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا بھی، ان شرطیہ کے اوپر لام تاکید آ جاتا تو تھوڑا سا بھی اگر تم شکر کرو گے تو لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ضرور ضرور ہم زیادہ دیں، میں زیادہ دوں گا تم سب کو۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کر کے جب فرعون جب غرق ہوا تھا، دوسرے سائیڈ آئے تھے نا، تو بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے رب نے تم کو تعزنا ہے، تمہارے رب نے تم کو آگاہ کیا ہے، باخبر کیا ہے، کس چیز کا؟ کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ تم شکر کرو، تم کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا۔ تو شکر گویا نعمتوں کی حفاظت بھی کرتی ہے اور نعمتوں میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے بنائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم کل دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔